बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं कैरोड पक्का बार एसोसिएशन में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सीनियर कानूनदान मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूनुस साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप केयर टेकर सदर बार एसोसिएशन कैरोड पक्का हैं। अगर हम सर के टेनोर के हवाले से बात करें तो आप सदर बार एसोसिएशन कैरोड पक्का पहले रह चुके हैं। आप डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं। आप मेंबर मजलिस आमला, मदरसा इस्लामिया बाबुल उलूम, दारुल कुरान दारुल उलूम, और अगर आप के टेनोर के हवाले से बात करें तो आप लीगल एडवाइज़र भी रह चुके हैं। वापटा के लोधरा और बल्दिया कैरोड पक्का भी रह चुके हैं। मार्केट कमेटी कैरोड पक्का भी आप रह चुके हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, बार की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। आपने अपने टोल में क्या डेवलपमेंट हुई और कैरोड पक्का शहर के क्या मसाइल हैं, यहाँ के सियासतदान यहाँ के डेवलपमेंट के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं। तो आइए सर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर थैंक यू। सर, दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मैंने इब्तदाई तालीम कैरोड पक्का से ही हासिल की। मैट्रिक के बाद मुल्तान चला गया, वहाँ से ला कर किया, फिर अप्रेंटिसशिप भी वहीं की। 96 तक मैंने प्रैक्टिस जो है वो लोधरा में की। फिर चूँकि कोर्स कैरोड पक्का आ गई थी, फिर हम कैरोड पक्का शिफ्ट हो गए। इस दौरान से पर कैरोड पक्का की प्रैक्टिस किया। ठीक सर, वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? नहीं, वालिद साहब तो बड़े मजहबी आदमी थे। वो तो चाहते थे कि मैं कोई कारोबार करूं या कोई इस तरह की जॉब हो। अच्छा। वकालत इस तरह से थी कि जब ग्रेजुएशन की ना, तो उस वक्त इतना एहसास नहीं था कि भाई हमने करना क्या है। कोई इस तरह से रहनुमाई करने वाला जैसे कहते हैं कोई नहीं होता था। तो दोस्त इकट्ठे हुए, किसी ने कहा जी आप किसी मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर दें, एडमिशन लें। किसी ने कहा जी लॉ में चले जाएँ, किसी ने कुछ कहा। तो ये मैंने लॉ में भी एडमिशन ले लिया। तो जब लॉ में एडमिशन लिया तो फिर वहाँ थोड़ा सा एहसास हुआ कि क्यों ना ये प्रोफेशन हट के भी है और इसको ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा इसमें ज़्यादा दिलचस्पी पैदा होती है। ठीक सर, एज अ सीनियर कानूनदान एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या कहेंगे इस बारे में? उस अच्छे वकील बनने के लिए ज़रूरी है कि उसके औकात का तयन होना चाहिए कि मैंने किस वक्त क्या काम करना है। मैंने सोना किस वक्त है, जागना किस वक्त है, मैंने अपने ब्रीफ किस वक्त तैयार करना है। मैंने कोर्ट टाइम से भी कुछ वक्त 20 मिनट आधा घंटा पहले आना है, इसी तरह कोर्ट टाइम से आधा घंटा बाद घर जाना है। ये ज़रूरी है। और दूसरा, उसके पास लाइब्रेरी की बड़ी अच्छी ज़रूरत है, वो होनी चाहिए उसको। ठीक सर, एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए जी, वकील तो बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। आने वाले जो आपके पास ब्रीफ लेकर आते हैं, आप उनको ये बता सकते हैं कि भाई ये जो केस आप करना चाहते हैं इस पर आप ठीक फुटिंग पर नहीं हैं। तो अगर ज़्यादा बेहतर ये है कि ये ना करें या इसमें कोई और रास्ता इख्तियार करें, या बसाव का कुछ पार्टीज़ के साथ सपोर्टर आते हैं तो उनको आप कह सकते हैं कि यार इस मुकदमे की बजाय बड़ा एक तवील अरसा चाहिए इसके तयन, क्यों ना आप इनका घर बैठ कर अजीज़ों में दोस्तों में तो इनका हल निकाला जा सकता है। तो आप वो क्यों नहीं करते? मैं एक छोटा सा वाक़या बताना चाहिए। एक मरतबा एक शख्स आया बुरे वाला से। अच्छा। तो चूँकि वाकिफ़ तो नहीं था, वो कहने लगा कि ये एक मेरा केस है और मैं आपका नाम पूछते पूछते यहाँ तक आया हूँ। तो मैंने कहा यार मसला क्या है? उसने कहा जी मेरा बेटा फौत हो गया, मैं चाहता हूँ मेरी बहू को जो है वो विरासत ना मिले। मैंने कहा यार आप बुरे वाले से कैरोड पक्का तक आपको कोई वकील नहीं मिला और आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? बेवा है, उसका हक़ है, उसको मिलना चाहिए। आप मेहरबानी करें, कुछ और देखें, ये उसका हक़ ना मारें। सर जी सर, बात कर रहे थे। तो इस तरह से कुछ ना कुछ देखिए, राज़िक तो अल्लाह है, वो आपको किसी न किसी हवाले से मिलना ही है। लेकिन ये नहीं है कि आप आने वालों को बात मान लो और उसके नहीं ठीक है आप गलत भी करते रहें। सर, हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? हमारे यहाँ लॉ की बड़ी अहमियत है। देखें, ये लॉ ही तो है जिसकी खौफ से लोग कुछ ऐसा कदम उठाने से, ख़ास तौर अफराधी खुद इस्तेमाल करने से
گھبراتے ہیں، ایک مرتبہ سوچتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. خاص طور پر ایک وہ کلاس ہمارے ہاں پائی جاتی ہے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی کے سامنا کرنا یا اپنے آپ کو وہ ایک علیحدہ کلاس سمجھتے ہیں. خاص طور پر اگرچہ وہ کوئی ایکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے یہ چیزیں ضرور پیش آتی ہیں کہ ہم عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو یہ بڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے. جی سر، پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ ہاں، اس کی خاص وجہ 2-3 ہیں. ایک تو جو ہمارا عدالتی نظام ہے نا، اس پر پوری طرح ہم کار بند نہیں ہیں. وہ چاہے کلائنٹ ہو، وہ چاہے وکیل ہو، وہ چاہے کوئی عدلیہ کا افسر ہو. اب دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں عموماً اس طرح سے ہوتا ہے کہ اعلیٰ عدالتیں ڈائریکشن دے دیتی کہ فلاں سال کے 2000 کے یا 2001 کے کیس آپ نے اس 3 ماہ میں یا 6 ماہ میں نمٹانے. اگرچہ یہ ترمیم ہو جائے قانون میں کہ پہلے دن آنے والے کیس کی ہی پہلے دن تعین کر دیا جائے کہ یہ کیس کا فیصلہ آپ نے اتنے عرصے میں کرنا ہے، اور اس میں مدعی پارٹی کو آپ نے 2 موقع شہادت کے دینے ہیں، 3 دینے ہیں. اسی طرح دوسری پارٹی کو اپنے اتنے ہی موقع دینے، اس سے زیادہ نہیں دینے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سست روی ختم ہو جائے گی. اس میں اب ہمارے جو کچھ اس میں آئی ہے ویسے بہتری کہ ہمارے ہاں اس وقت دونوں بینچوں پہ ملتان اور بھاولپور میں جو مرڈر ریفرنسز تھے وہ 2000 سے پہلے تک سارے ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں. ٹھیک. بار اور بینچ کے تعلق کو کیسا دیکھتے ہیں؟ بار اور بینچ کا تعلق کے بغیر تو یہ سلسلہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے. وکیل کی صرف خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں کہ میری بات تسلی سے سنی جائے، ڈیو رسپیکٹ دی جائے، فیصلہ آپ اپنی مطابق سننے کے بعد کریں، یعنی مجھے بھی موقع دیں سننے کا، اور اس کے بعد جو کریں. اتنا ہی تعلق ہوتا ہے، اس سے ہم نے اور کیا دیکھنا. ٹھیک ہے سر، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی جو تعیناتی کا عمل ہوتے ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ایز اے قانون دان آپ کیا کہیں گے؟ لیکن اس کا طریقہ جو تھا وہ ایک بڑا عرصہ پہلے بڑے مشہور کیس ایک الخیری کیس ٹرسٹ کا کیس تھا، اس میں تعین کر دیا گیا تھا کہ ججز کی تعین نہیں. لیکن اس کے باوجود ایک مرتبہ پھر افتخار چودھری صاحب کے دور میں بھی اسی طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن ہمیشہ اس کی وائلیشن ہوتی رہی ہے. اب دیکھیں نا کہ لاسٹ ٹائم عائشہ ملک جسٹس کو سپریم کورٹ لے جایا گیا ہائی کورٹ سے، تو وہ وائلیٹ کیا گیا اس سارے پروسیجر کو کہ وہ سینئر کی بجائے وہ 3رے نمبر پر تھی یا 4تھے نمبر پر، ان کو ایلیویٹ کیا گیا. اسی طرح آج کل پھر ایک جسٹس ہیں وحید صاحب، شیخ وحید صاحب، تو ان کو وہ ایلیویٹ سپریم کورٹ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے سینیارٹی میں 4تھا نمبر ہے. تو یہ مناسب نہیں لگتا. اس پر وکلا تنظیموں میں بڑا احتجاج کیا تھا لیکن نہیں سنی گئی، نہیں چل سکتی. ٹھیک سر، جب آپ صدر بار ایسوسی ایشن کیروڑ پکا تھے اس وقت آپ نے اپنے ٹنور میں بار کے لیے کیا ڈیولپمنٹ کروائی تھی؟ جی بالکل، بہت خوبصورت ہے. میں جب 2000 میں الیکٹ ہوا بطور صدر تو یہ کیروڑ پکا بار کا پہلا الیکشن تھا. ریکگنائز 99 میں ہو گئی تھی، لیکن اس وقت وہ پہلا صدر ہم نے اپنے سارے گروپ کو نا اتفاق سے بے اتفاق سے منتخب کر لیا تھا بلا الیکشن. لیکن جو میرا الیکشن تھا وہ پہلا الیکشن تھا. میں نے الیکٹ ہونے کے بعد چیف جسٹس کو کیروڑ پکا دعوت دی بار میں، اور انہوں نے آنے کے بعد یہاں ایڈیشنل سیشن جج کا عارضی تقرر کیا کہ وہ ہفتے میں 1 دن آیا کریں گے، آپ کے کیس سماعت کیا کریں. اس سے پہلے یہاں ایسے نہیں تھا. باقاعدہ بار روم بنا وہاں پر، اس سے پہلے ہمارا بار روم باقاعدہ نہیں تھا. یعنی ہم کسی کمرے میں یا کسی چیمبر کے سامنے بیٹھ جاتے، کرسیاں رکھوا لیتے تھے اور اس طرح سے ہو جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں اس وقت مطلب قائم ہوئی، اور آج تک پھر ایسا ایسا وہ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی عارضی تقرری تھی پھر وہ مستقل ہو گئی. ٹھیک سر، آپ موجودہ آپ کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ بار ایسوسی ایشن کیروڑ پکا ہیں، تو یہ آپ کو اختیارات دیے گئے ہیں، تو آپ کیا پلان کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں اپنی ڈیولپمنٹ کو لے کر؟ اس میں یہ جو مجھے کیئر ٹیکر کا اختیارات تفویض کیے گئے نا وہ بڑے محدود ہیں. وہ صرف یہ ہے کہ روزمرہ بار کے معاملات کو چلانا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. دوسرا جو الیکشن ہونا ہے، ری الیکشن ہمارا ہو رہا ہے، تو اس میں اس جو ہمارا بورڈ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس سے زیادہ کہ نہیں ہے. ٹھیک سر، کیروڑ پکا بار ایسوسی ایشن کی کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ ہاں جی، یہاں ہمارے پاس ہمیشہ سے ہماری کوشش رہی ہے کہ ایک باقاعدہ کو خوبصورت لائبریری ہو. اس کی بڑی کمی ہے. 2-4 مرتبہ
بکس آئیں بھی صحیح لیکن وہ مینٹین نہ ہو سکی، اور خاص طور پر ای لائبریری کا جو ہے خواہش ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس وہ جو ہے اس کا کنٹین کی کمی ہے، اس کے لیے ہمارے سیشن جج صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے اور وہ اس کے لیے خاصی مطلب ہے کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے چیف جسٹس کو لکھ بھیجا ہے۔ اسی طرح جی جو ہمارے پانی کا ایشو ہے، جو پیور پلانٹ کا، اس کی پلانٹ کے لیے سینکشن کے لیے بھی کیا ہوا ہے۔ اور ایک جو بہت پرانا مسئلہ ہے کہ ہماری سیشن کورٹ سڑک کی ایک طرف ہے، سول کورٹس ایک طرف ہے، درمیان میں روڈ ہے، ہمہ وقت اندیشہ رہتا ہے کہ بھی یہ حادثے کا، چھوٹے موٹے حادثے ہوئے بھی ہیں۔ تو ایک مرتبہ بار میں عبدالرحمن کانجو صاحب کو دعوت دی گئی تھی، انہوں نے ہمیں کہا کہ میں آپ کو یہاں سے انڈر پاس یا جو ہے یہ اوور برج کے لیے وہ جو سٹیل والا تو اس کے لیے کرتا ہوں۔ تو اس میں ہمارے وکلا کی ایک ٹیم بنائی گئی تھی، کمیٹی کہہ لیں بلکہ، کہ یہ آئے اور جو یہاں مختلف اداروں کے سربراہان ہیں ان سے، بلڈنگ والے ہیں اور جو ہیں ان سے، تاکہ آپ کا ایک میٹنگ کرائی جائے تاکہ اس کی فیزیبلٹی بن سکے اور پھر وہ جو ہے یہ منصوبہ پائے۔ لیکن وہ کچھ ہماری کمی کی وجہ سے یہ جو ہے، چونکہ وکیل کی کچھ مصروفیات بھی ہوتی ہیں، تو وہ موجودہ اس وقت کی جو ہماری پارٹی تھی وہ خاص طور پر اس پر کام نہ کر سکی اور ہم رہ گئے۔ انشاءاللہ اب ہماری کوشش ہے کہ جیسے کوئی اسٹیبلٹی آتی تو یہ بھی کام کریں۔ ہمارے ہاں چیمبرز کا مسئلہ تھا، تو یہاں اس وقت سیشن جج صاحب تھے بہادر علی خان صاحب، اس نے ہمیں کچھ کورٹس کی میں جگہ دی تو صحیح، لیکن وہ ہے ناکافی۔ اس کے لیے بھی ہماری توجہ ہے انشاءاللہ کہ باقاعدہ چیمبرز کے لیے بھی جگہ کا تعین ہو اور وہ ہم لے سکیں۔ ٹھیک سر، کیروڑ پکا شہر کے اوورال کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ایز اے قانون دان کہ ان کو حل ہونا چاہیے، اور کیروڑ پکا کے سیاست دان کیا ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں؟ اچھا، کروڑ پکا کے یہ پچھلے 3-4 سال میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو رہی اس نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ ہم نے فنڈز ریلیز نہیں کرنے، اور پھر جب سے بلدیاتی ادارے نہیں ہیں ان کا بھی خاصا کردار ہوتا تھا، اس کی وجہ سے شہر کے خاصے مسائل ہیں۔ سیوریج کا مسئلہ ہے، شہر کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، بہت بڑا ایشو ہے۔ تو وہ ان سارے مسائل کی وجہ سے چونکہ اتنے عرصے کام نہیں ہوا، نہ بلدیاتی ادارے تھے نہ ہی حکومت، اینڈ میں آ کر انہوں نے کچھ فنڈز دیے تھے لیکن وہ ابھی کچھ منصوبے جاری تھے، کچھ پہ شاید کام ہونا تھا تو وہ نہ ہو سکا۔ ہمارا شہر میں یہ بڑے مسائل ہیں۔ موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ ملک کی صورتحال میں تو یہ تو ایسی صورتحال سے کسی وقت کچھ بھی نہیں ہونے کا ہو سکتا ہے، یعنی ہماری صورتحال ایسے ہے۔ آپ نے کل کا فیصلہ جیسے سنا، پہلے تو ایک پارٹی خوش ہو رہی تھی کہ مٹھائی نہیں، بعد میں ان کا جو ہے رد عمل ہے نہیں، اس کو تو باقاعدہ اس وزیر اعلیٰ کو تو مزید تقویت دینے کے لیے کیا گیا، یعنی ہم کسی طرح سے بھی راضی نہیں ہیں، چاہے وہ کوئی سی بھی پارٹی ہو۔ پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، تعلیمی نظام دیکھیں نا، یہ جو کرونا کے بعد ہمارے میٹرک کا اور اسپیشلی ایف ایس سی کا یا ایف اے کے رزلٹ آئے ہیں، اس سے بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ یعنی ہم اتنے نااہل ہیں کہ ہم ایسا فارمولہ بھی نہیں مقرر کر سکے کہ جن پیپرز کے ہم نے نمبر دیے تھے اضافی، یعنی جن پیپر نہیں لیے گئے تھے وہ بھی ہم صحیح طرح سے ان کو نہ دے سکے۔ بڑے بڑے اداروں نے یہ رزلٹ ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ تو اس ہمارے تعلیمی نظام میں خاص طور پر جب سے یہ پرائیویٹ اسکول کالج کا آیا نا، تو یہ خاصا مشکل ہو گیا ہے کہ جو ہمارے سرکاری ہماری ان پر توجہ نہیں ہے جہاں کوالیفائڈ ٹیچر ہیں، اور یہ جو پرائیویٹ ہیں جہاں ان کوالیفائڈ ٹیچر ہیں ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں اور فیسیں بھی زیادہ دیتے ہیں۔ تو ان پر تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ جو ہمارے اپنے ادارے ہیں، گورنمنٹ کے ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں، وہاں پر اس طرح سے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ وہ کوالیفائڈ ٹیچر ٹیچر پورا وقت دیں، توجہ دیں، ہم ان سے اصل مفاد لے سکیں، ہمارے بچے بھی اور ہم بھی، بجائے ان سے متاثر ہونے کے۔ سر، آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ ٹورزم کا بڑا شوق ہے۔ میں 9th 10th سے ہی مطلب پہلے اسکول کی طرف سے وہ جو ہمارے ٹرپ جاتے تھے ادھر، کالج کے، پھر جب ہم اس پروفیشن میں آ گئے تو تقریباً ہر سال ہمارا ٹرپ جاتا ہے دوستوں کا، وکلا کا، کہ بھی ہم مختلف شمالی علاقہ جات میں۔ تو میرا پسندیدہ شہر اسلام آباد ہے۔ ٹھیک، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی ہماری کوئی نہیں، فی الوقت تو ہم جو ہے وہ صرف انفرادی سوچ رکھتے ہیں
جب تک ہماری سوچ جو ہے وہ مشترکہ سی نہیں ہوگی، اجتماعی نہیں ہوگی، ہم کیسے ترقی کریں گے؟ میں سوچتا ہوں تو اپنی حد تک سوچتا ہوں، اور کوئی دوست ہیں لوگ ہیں تو ہر آدمی اپنے تک محدود ہے، اجتماعی سوچ کی کوئی نہیں ہے ہمارے کام کے جی، لیے۔ آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ سب کا اپنی اپنی جگہ کردار ہے، دوستوں کا بھی ہے، والدین کا تو دعاؤں سے بھی، فنانشلی بھی، ہر حوالے سے ہوتا ہے، تو اساتذہ کا بھی ہے۔ میں بلکہ آج صبح بھی آتے ہوئے اپنی منشی کو ایک بتا رہا تھا کہ ایک میرے ٹیچر کا کیس ہمارے پاس ہے، تو وہ ہمارے سے زیادہ کوآپریٹ نہیں کرتے چونکہ کچھ عمر ان کی ہے، تو میں انہیں بتا رہا تھا کہ میں نے بطور کیڈٹ اپیئر ہونا تھا، تو انہوں نے مجھے ویسے وہ ٹیوشن نہیں پڑھایا کرتے تھے، اسکول ٹائم کے بعد ان کی ایک چھوٹی سی شاپ تھی وہی چلایا کرتے تھے، تو میں نے کہا مجھے انہوں نے ٹائم دیا، پڑھایا بھی سی اور فیس بھی نہیں لی۔ اسی طرح ایک اور ہمارے ٹیچر تھے، بلکہ وہ انچارج بھی تھے 9th 10th میں کلاس کے، ماسٹر فخر جبلہ قریشی صاحب، تو وہ بھی کسی کو نہیں پڑھایا کرتے تھے ٹیوشن، یعنی ان کا سورس آف انکم زمین سے اور تھے، شاید یہ وجہ تھی، یا ان کا مزاج نہیں تھا، اسپورٹس مین تھے، تو انہوں نے بھی مجھے 2-3 ماہ جو خاص طور پہ چھٹیاں ہوتی تھیں وقت بھی دیا، تیار بھی کرا اور فیس بھی نہیں لی۔ اس طرح اساتذہ کا کردار تو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، آپ کی بڑے آسان بات۔ جی، آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی میری والدہ ہے۔ آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے سینئر قانون دان آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں ہمیشہ انہیں یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے کام پر اتنی توجہ دینا کہ وہ آپ مثالی بن جائیں، کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ یار میں آج ان سے ملا تھا تو انہوں نے یہ کمی محسوس کی ہے۔ یہ ہمارے ہاں بڑا مطلب ہے، کوئی چھوٹا سا واقعہ بیان کروں، ایک یہاں علی پور کانجو میں ایک شادی میں اتفاقیہ قتل ہو گیا ہے، تو انہوں نے یہاں ایک وکیل صاحب کو انگیج کیا، تو یہ روٹین ہوتی کہ جب کتابیں ہمارے پاس آتی تو ان کی فوٹو کاپی کے لیے عموماً منشی یا وکیل کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ پیسے کلائنٹ نے دینے، فوٹو کاپی ہیں جی، تو کلائنٹ نے یہ تاثر لیا کہ ممکن ہے جج وکیل صاحب کے پاس کتاب ہی نہیں جو کاپیاں ہم سے کرو، کہنے جی وکیل صاحب جب آپ اس کتاب ہی نہیں تھی تو آپ ہمارے وکیل کیوں بنے؟ تو اس لیے وکیل کے پاس اس کا اوزار یہی ہے نا کہ اس کی اپنی بکس ہونی چاہیے، اپنا قلم ہونا چاہیے، کتاب ہونی چاہیے، اپنے چشمہ ہونا چاہیے، اور جو ضروریات آج تک تو نیٹ کا دور ہے، اپنا لیپ ٹاپ کم از کم ہونا چاہیے، اس کا اپنا ایک وائی فائی کنیکشن ہونا چاہیے، یہ ضروریات ہیں، اس کے بغیر وہ نامکمل ہے۔ جی، بہت شکریہ سر، تھینک یو، آپ کا بھی بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔